अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबिय्यिना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सूरह यूसुफ है हमारे पास। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 23 इंशाल्लाह आज हम पढ़ेंगे। सूरत का नंबर भी 12 है और पारा का नंबर भी 12 है। 22 नंबर आयत तक हमने देखा है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उसके भाइयों ने एक कुएं में फेंक दिया। वहाँ से एक काफ़िला आया और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को काफ़िले से उस कुएं से बाहर निकाला है और उनको सेल आउट कर दिया है और नहायत कम कीमत में। बाज़ मुफस्सिरीन का ख्याल है सिर्फ 20 दिरहम है। और वहाँ पे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम एक काफ़िले से फिर दूसरे काफ़िले में बिकते बकाते किंग ऑफ द मिस्र के घर पहुँचे हैं और मिस्र के बादशाह ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने घर में जगह दी है और कहा कि मैं इसको अपना बेटा बना लूँगा या इसको अपनी सल्तनत के किसी काम पर लगा दूँगा। और अब किंग जो है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तालीम और तरबियत दे रहे हैं। यहाँ पर अल्लाह सुब्हान व तआला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो आलूम सिखाए हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट आलूम थे। क़ुव्वत फ़ैसला दी है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुक्मरानी के असूल सिखाए हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नबूवत देनी थी, उस नबूवत के लिए तैयारी उनके दिमाग में अल्लाह ताला कर रहे हैं। और इसके अलावा उनको दुनियावी जितने भी आलूम थे वो एक बादशाह के घर में मिले और वो उसी जगह पे मिल सकते थे। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं वलक़द मक्कन्ना यूसुफ़ा, हमने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उस जगह पर बसाया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर बहुत कड़ी कड़ी आजमाइशें हैं, इम्तिहानात आए हैं और इम्तिहानात आने के बाद अब कहीं उनकी ज़िंदगी थोड़ी सेटल डाउन हुई है, लेकिन अब फिर नए इम्तिहानात शुरू हो गए हैं। जैसे जैसे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बड़े हो रहे हैं, नहायत हसीन व जमील हैं, खूबरू नौजवान हुए हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हर बंदा जानता है कि बहुत ही हसीन व जमील हैं। कोई भी इंसान सिर्फ आउटर ब्यूटी से खूबसूरत नहीं होता है, उसकी सीरत और किरदार भी खूबसूरत हो तो इंसान खूबसूरत होता है। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम इंतहाई खूबसूरत इंसान, आउटर भी और इनर भी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज के मौका पर गए हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पूरी दुनिया की खूबसूरती एक तरफ थी, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती एक थी। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कायनात का आधा हुस्न हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अता फरमाया था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ज़ाहिरी शक्ल व सूरत के लिहाज से भी वज़ाकता उस लिहाज से भी नहायत खूबसूरत है। और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसे जैसे हम ये सूरत पढ़ते जाएंगे हमें एहसास होगा, हमें पता चलेगा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने किरदार में भी कितने आला, अपने सीरत में भी कितने आला हैं। आयत नंबर 23 है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रवदतहु अल्लती हुवा फी बैतिहा अन नफ्सिही। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जिस घर में पल रहे हैं, जो अजीज़ मिस्र का घर है, मिस्र के बादशाह का घर है, उसकी वाइफ की, बादशाह की मिसिस की हज़रत यूसुफ के बारे में नीयत ख़राब हो गई है और इंतहाई खूबसूरत, हसीन व जमील, खूबरू और इंटेलिजेंट एक नौजवान लड़के को, और वह भी गैर शादीशुदा, उसको देखकर यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ जब देखा उस औरत ने तो उसकी नीयत, उसका इरादा गलत हो गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अजीज़ मिस्र की बीवी जवान है अभी और बे औलाद है और उन इस तरह के जो लोग होते हैं उनके पास दुनियावी कोई और मसला और परेशानी तो होती नहीं है और इनके अंदर एक चीज़ होती है जिसको अना कहते हैं। और जब इनके दिल में कोई ख्वाहिश जागती है तो इनको सबसे पहले ये होता है कि मेरी ये ख्वाहिश पूरी की जाए, और अगर नहीं होती तो ये एक उल्टा रास्ता चलना शुरू हो जाते हैं। तो दुनियावी तमाम आराइयाँ और तमाम रानाइया, आसाइशें और बाकी सब चीज़ें अजीज़ मिस्र की वाइफ के पास थी। जैसे ही उसने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा और यूसुफ अलैहिस्सलाम
کو دیکھتے ہی اس کی عورت کی نیت خراب ہو گئی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو سے کہ ان کی سیرت کے بارے میں ہمیں ملتا ہے روایات سے سلسلہ، حضرت یوسف علیہ السلام ہمیشہ اپنے آپ کو لوگوں سے جدا رکھتے تھے، کبھی بھی عام لوگوں کے سامنے اپنے باڈی کو یا اپنے فیس کو یا اپنے آپ کو اوپن نہیں کرتے تھے۔ ان کا پرپس ہی یہی تھا، علم سیکھنا، حکمت سیکھنا، اور اپنے آپ نے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو دین دے رہے ہیں، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو تعلیم دے رہے ہیں، اس کے اندر مگر رہتے تھے۔ تو دنیاوی خواہشات اور دنیاوی یہ چیزیں ہیں، یہ خوبصورتیاں، یہ آرائیاں، یہ ڈریسنگ اور باقی ساری چیزیں ان کے اندر بالکل نہیں تھی۔ اور ویسے بھی ہر نبی جو ہے ان کا اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ رکھا ہوتا ہے، ان کو دنیا اور اس کے جاہ و جلال سے کوئی غرض نہیں ہوتی ہے۔ یہی سلسلہ، یہی حال حضرت یوسف علیہ السلام میں تھا۔ لیکن وہ عورت نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، اور اس نے اتنی خوبصورتی کبھی زندگی میں دیکھی نہیں تھی، وہ اس طرف مائل ہوگی۔ رودت کا مطلب ہوتا ہے ایک خیال آنا، اور یہ ایک دفعہ خیال نہیں آتا۔ رودت کا مطلب ہوتا ہے ایک خیال، اس کا جو روٹ ورڈ ہم دیکھیں، را واو اور دال، رود مطلب کہتے ہیں ایک چیز آپ کے ذہن میں خیال آیا، اور وہ خیال ایک دفعہ آپ جھٹک دیتے ہو، پھر بار 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 وہ خیال آتا ہے، یہاں تک کہ جب تک وہ خیال کمپلیٹ نہ ہو جائے آپ کے اندر وہ سیٹسفیکشن نہیں ہوتی ہے۔ تو رودت التی فی ہوا فی بیتہا عن نفسہ، جس عورت کے گھر میں حضرت یوسف علیہ السلام پل رہے ہیں، جوان ہو رہے ہیں، وہ عورت حالانکہ دیکھا جائے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی گارڈین یا ان کی ماں کی حیثیت رکھتی ہے، لیکن جب شیطان کسی کے اندر آ جاتا ہے تو سارے رشتے بھول جاتا ہے انسان۔ تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا۔ اور رودت میں یہ ایک اور بات بھی سیکھنے کو ملتی ہے کہ اس عورت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کوئی ایک دفعہ ورگلایا نہیں، اپنی طرف مائل نہیں کیا، نہ جانے کتنی دفعہ ہی اس نے اشاروں کنایوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کی ہوگی، اپنی ڈریسنگ سے، اپنی باڈی سے، اپنی سٹائل سے اور اپنے اشاروں کنایوں سے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو بالکل توجہ نہیں دی، اور شاید دیکھا بھی نہ ہو۔ اب جب اس کے اندر یہ بات اور پلتی گئی اور اس کی انا نے اس کو مزید کہا کہ یہ تمہاری طرف دیکھ بھی نہیں رہا، چنانچہ اس نے ایک دن بڑا سٹیپ لینے کی کوشش کی اور خود زیادہ اس طرف موٹیویٹ ہو گئی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اس نے اپنی طرف ورگلایا، اور ایک دن جب اس کی نفس اس کی قابو میں نہیں رہا، وغلقت الابواب، اس نے دروازے سارے بند کر دیے، جس جگہ پہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے اس اطراف کے تمام دروازے بند کر دیے۔ وقالت، اس نے کہا، ہائی تلک، میری طرف آئیں، میری طرف متوجہ ہوں۔ ہائی تلک کا مطلب ہوتا ہے لک ایٹ می، کم ہیئر، کچھ بھی ایسا کر سکتے ہیں، کوئی لفظ اس کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ قال، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انہو، بے شک وہ اللہ، ربی، میرا رب ہے، احسن مثوا، اور میرا رب وہ ہے جس نے مجھے بہت اچھی جگہ پر رکھا ہے، بہت اچھی جگہ پہ ٹھکانہ دیا ہے۔ اللہ کی پناہ، جس گھر میں میرا رب مجھے جگہ دے رہا ہے اس گھر میں ہی میں اس طرح کی حرکت کروں گا تو میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ انہو، بے شک وہ، لا یفلح الظالمون، جو ظلم کرتا ہے وہ کبھی فلاح نہیں پاتا۔ مقصد یہ تھا اگر میں ایسا کروں گا تو میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اور ظلم جو اللہ نے مجھے حد دے دی تھی ان حدوں کو میں نے کراس کیا ہے، اس وقت میں ظالم ہو گیا، اور ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے۔ اور دوسری طرف اشارہ اس عورت کو بھی تھا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، تم بھی ظلم نہ کرو اور اپنے آپ کو بربادی کے راستے پہ نہ لاؤ۔ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں ایک چیز کہ مغربی معاشرہ ہے، یہ ایسا معاشرہ جہاں پہ مرد اور عورت کا اختلاط ہوتا ہے، ایک جگہ پہ رہتے ہیں، وہاں پر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اور اتنی آگے چلی جاتی ہیں۔ بعض لوگ تو اس بات کو جائز اور ٹھیک قرار دیتے ہیں مغربی معاشرے میں، اور وہ کہتے ہیں کہ باہمی رضامندی سے اگر وہ بدکاری بھی کر لیتے ہیں تو یہ ان کے ہاں انڈرسٹینڈنگ تصور کی جاتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ ایک عورت و مرد کبھی تنہا نہ ہو، کیونکہ تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے جذبات نکال دیے تھے، ان کو دنیا اور اس جاہ و جلال سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، چنانچہ جب اس عورت کا خاوند موجود نہیں تھا اس نے گھر کے سارے دروازے بند کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی نفسانی خواہشات اور جذبات کی تسکین کے لیے بلایا،
حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً سے انکار کر دیا اور پھر فوراً سے رجوع کیا اپنے رب کی طرف کہ میرا رب جو ہے اس نے مجھے بڑا اکرام کیے ہیں، انعام کیے ہیں، مجھے کہاں سے اٹھا کر ایک بادشاہت والی جگہ پر لے کر آئے ہیں، تو میں اللہ کی نہ شکری کروں تو میں بہت بڑا ظالم ہو جاؤں گا۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، لیکن وہ عورت جو تھی وہ بہت پختہ ارادہ کر چکی تھی۔ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ، اور عورت جب ارادہ کر لیتی ہے نا تو یہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ پھر اس کے پیچھے ہٹتی نہیں ہے جب تک اس کو سیٹسفیکشن نہیں ہو جاتی، جب تک وہ کام کر نہیں لیتی۔ تو اس عورت نے ارادہ کر لیا اور وہ ارادہ بھی ظاہر ایک عورت کا تھا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اگر حضرت یوسف علیہ السلام لولا ان رأى برہان ربہ، اللہ کی کوئی دلیل کوئی برہان نہ دیکھ لیتے تو نعوذ باللہ شاید حضرت یوسف علیہ السلام بھی اس کی طرف راغب ہو جاتے۔ ویسے تو ہمیں پتہ ہے کہ نبی کبھی بھی اس طرح کے کام نہیں کرتے ہیں، لیکن یہاں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی نبی بھی ہو تو اس کو بھی سیف کرنے والا بچانے والا اللہ ہے۔ عام انسان تو عام انسان ہے، نبیوں کو بھی بچانے والا اللہ ہی ہے، چاہے کوئی فرشتہ ہے چاہے کوئی نبی ہے، اس کو علم دینے والا، اس کو بچانے والا، اس کو زندگی دینے والا، اس کو موت دینے والا اللہ ہی ہو سکتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت اللہ کی کوئی برہان دیکھی، برہان میں بھی جبرائیل آئے ہوں، انہوں نے ان کو سیو کر لیا، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اس وقت ان کی آنکھوں کے آگے کوئی چیز ڈال دی اور ان کی اس عورت کے دل میں پردہ ڈال دیا، یا ہو سکتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا تھا اس علم کی بنا پر ان کا ارادہ، ان کا ایمان اور پختہ ہو گیا اور انہوں نے اپنے آپ کو سیف کر لیا۔ کذالک، اسی طرح لنصرف عنہ السوء والفحشاء، اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اس وقت اس برائی اور بے حیائی سے ان کو بچا لیا، برائیوں سے، بے حیائیوں سے، معاشرے کی بدفعلیوں سے۔ اگر کوئی بچانے والا ہے تو وہ اللہ ہے۔ ہم سب انسان ہیں، اس پورے قرآن میں جتنی بھی آیات ہیں وہ ہمارے لیے اتری ہیں۔ اللہ بار بار کہتے ہیں یا ایھا الناس یا ایھا المؤمنون۔ ہم لوگ قرآن پکڑتے ہیں، پڑھتے ہیں اور پھر رکھ دیتے ہیں اس کی شیلف پہ، اس کی جگہ پر، جیسے کسی اور سے بات کی جا رہی ہو، یہ جیسے جس سرسری پڑھا اور رکھ دیا۔ اس کا مطلب ہے جب اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں یا ایھا الناس تو ہم انسان ہی نہیں ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تو ہم مومن ہی نہیں ہیں، اسی لیے ہم سے تو بات ہی نہیں ہوئی۔ یہ قرآن ہمارے لیے اترا ہے، ہم مسلمانوں کے لیے اترا ہے، ہم لوگوں کے لیے اترا ہے۔ تو اس کے ہر ایک آیت میں، ہر ایک بات میں ہمارے لیے لیسن ہے۔ وہ لیسن یہ ہے ہم سب انسان ہیں، بشر ہیں، اور بشری تقاضے کے لحاظ سے انسان گناہ کا ارتکاب کر سکتا ہے، مگر اللہ کی ذات ہی ہے جو ہمیں ان ساری بدفعلیوں سے، فحشاء سے، بے حیائیوں سے، برائیوں سے اللہ ہی سیو کر سکتے ہیں، اللہ بچا سکتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں صبح و شام اللہ کے دامن میں چھپ جانا چاہیے۔ وہ کس طرح سے چھپ سکتے ہیں؟ ہم صبح و شام کے اذکار پڑھیں، ہم دعائیں پڑھیں، اور جب بھی ایسا کوئی مسئلہ ہو زندگی میں، اسی وقت اے اللہ، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ قرآن پڑھتے وقت جب بھی کوئی دعا کی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ میری یہ نوجوان نسل، میرے ملک کے، اس دنیا میں جہاں کہیں بھی مومن مرد اور عورتیں ہیں، جب کسی مومن مرد کو، چاہے وہ جوان ہے، بوڑھا ہے، بچہ ہے، اس کو ہائی تلک والی کوئی بلائے تو فوراً سے کہہ دے معاذ اللہ، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ میں وہ فوراً سے آ جائے۔ اس وقت کوئی ایسا ذکر اذکار شروع کر دے اور جس سے وہ اس پروٹیکشن میں آ جائے جو اللہ کی پروٹیکشن ہے، اللہ کی طرف کا راستہ جو ہے اس کے لیے آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور جب کوئی عورت کو کوئی مرد اس طرح کی بات کرے تو اس وقت اس عورت کے دل میں بھی سیم وہی جذبات آئیں جو حضرت یوسف علیہ السلام کے تھے۔ اسی طرح سے ہم لوگ نیک اور صالح ہو سکتے ہیں، اور اسی طرح سے ہم انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پی سکیں گے، ہم فردوس میں جا سکیں گے جب ہم نے اپنے آپ کو ان نبیوں اور ان نیک سیرت لوگوں کی طرح کی زندگی کو اپنایا۔ آیت نمبر ابھی 24 پہ ہم جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا المخلصین، وہ جو نبی یوسف علیہ السلام ہے نا، وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں بھی اپنے مخلص بندوں میں سے کر لے۔ جب کبھی زندگی میں اس طرح کی سچویشن ہمارے ساتھ ہو تو تو بھی ہمیں سیو کر لے۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ،
वक़द्दत कमीसुहु मिन दुबर। अब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम इनकार कर रहे हैं, बचने की कोशिश कर रहे हैं, और वह जो औरत है वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ खींच रही है। इस खींचा तानी के अंदर ये हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम फस्तबक़ल बाब, दरवाजे की तरफ भागे, और पीछे वो औरत भी भागी, दोनों दरवाजे की तरफ भागे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम दरवाजे के लिए इस तरफ इसलिए भागे, वो चाहते थे दरवाज़ा खोल के दरवाजे से बाहर निकल जाए और वहां से भाग निकले। लेकिन उस औरत ने कुद्दत कमीसु मिन दुबर, पीछे से यूसुफ अलैहिस्सलाम को खींचा ताकि वो उनको निकलने ना दे, और पीछे से यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज फट गई। वल्फा या सय्यदा लदल बाब, और जैसे जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दरवाज़ा खोला बाहर निकलने के लिए, तो घर का जो हुक्मरान था, यानी जो बादशाह है, उस औरत का जो शोहर है, वो घर के अंदर एंटर हो रहा था, और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को और उस औरत को, दोनों को वहां पर देख लिया। और जैसे ही देखा, अब जाहिर वो किसी ऐसी हालत में तो थे नहीं जिससे ये पता चलता कि ये खुदा न खास्ता इस तरह की कुछ चीज़ हो रही है। और उस अजीज़ मिस्र को शायद वहमो गुमान में भी ये बात ना आती कि इस तरह की कोई सिचुएशन, इस तरह के घर में कोई हालात हो रहे हैं। लेकिन जो चोर होता है वो अपना कोई ना कोई निशान छोड़ जाता है। जैसे जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम भागे, पीछे से औरत भी भागी, उसे पीछे से शर्ट फाड़ दी, और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम दरवाज़ा खोल के बाहर निकलने लगा। सामने देखा कि घर का मालिक यानी अजीज़ मिस्र खड़ा है, और फ़ौरन से उस औरत ने अपनी गवाहियाँ देना शुरू कर दी, अपने बारे में क्लैरिफिकेशन देना शुरू कर दी। कौलत कहती है, मा जज़ाउ मन आराद बिअहलिका सुआ, अपने शोहर से उसने कहा, जो शख्स आपकी बीवी के साथ बुरा इरादा रखता हो, आप उसके लिए क्या सजा तजवीज़ करेंगे, उसको क्या पनिशमेंट होनी चाहिए। इल्ला युस्जना, आप या तो उसको कैद में डाल दो, औ अज़ाब अलीम, या उसको कोई दर्दनाक किस्म की सजा दें। अब बादशाह उस वक़्त क्या सोचे, उसके दिमाग में क्या बात आए, उसके वहमो गुमान में भी नहीं है कि जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम दरवाजे से निकल रहे हैं, और पीछे उसकी वाइफ है जो कि एक अरसे से एक घर में रह रहे हैं, वो इस तरह की कोई चीज़ हो सकती है। और वो औरत उस बच्चे की गार्डियन है, वो औरत उस बच्चे की माँ का रिश्ता स्टेटस रखती है उस वक़्त। वो इस तरह की कोई बात सोच भी नहीं सकता, जबकि इस औरत ने खुद ही से ये बात बता दी अपने शोहर को, और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया। कौला, अब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बोले, ही या ये रवदतनी अन्नसी, बादशाह असल बात ये है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, इस औरत ने मुझे अपनी तरफ वर्गलाया है और वर्गलाना चाहा है। व शाहिद शाहिद मिन अहलिहा, फिर उनके ख़ानदान में से, उन वहाँ के लोगों में से किसी एक ने गवाही दी। यहाँ पर एक चीज़ जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आगे जो हम बात पढ़ेंगे उससे पहले आगे बात जब आएगी तो वो हम देखते हैं कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को फिर उन लोगों ने कैद में डाल दिया बगैर किसी कसूर के, बगैर किसी वजह के, जबकि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने आप को सेव कर रहे हैं, और वो औरत कसूरवार है, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को वर्गला रही है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ही अरवदत नफसी, अपने बारे में गवाही दी है कि मुझे इस औरत ने बहकाया है, वर्गलाया है। हमारे पास अक्सर लोग कहते हैं कि जब मुश्किल इस तरह की चीज़ हो तो बड़े भी हमें एडवाइस करते हैं हम सब्र करें। तो क्या सब्र इस चीज़ का नाम है कि जो भी आपके साथ हो रहा है वो सहते चले जाएं और अपना मौक़िफ़ बयान ही ना करें, अपनी तरफ से क्लैरिफिकेशन दे ही ना? ये सब्र नहीं है। पीछे जब हमने पढ़ा था, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने जब कुएं में फेंक कर आ गए थे, और आने के बाद अपने फादर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को उनका खून आलूद कुर्ता दिखाया था, तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद हज़रत याकूब ने कहा था कि बल सव्वलत अनफुसकुम, तुमने अपने पास से बात बनाकर मुझे बयान की है, जबकि असल बात ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेरे बेटे को भेड़िया ने खाया। फिर उन्होंने कहा फसब्रुन जमील, मैं सब्र करता हूँ। तो इससे एक और बात समझ में आई, वो ये कि जब कभी हमारे पास ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पर हम झूठे पड़ रहे हों, हम गुनाहगार साबित हो रहे हों, उस वक़्त कम से कम वंस टाइम हमें अपना मौक़िफ़ बयान कर देना चाहिए, अपनी बात क्लियर कर देनी चाहिए, अगला कोई माने या ना माने, उसके बाद फिर उसकी मर्ज़ी, लेकिन हमें वंस कम से कम एक दफ़ा अपना मौक़िफ़ और अपनी शहादत दे देनी चाहिए। चुनाचा जब ये सारी सिचुएशन अजीज़ मिस्र ने देखी, अजीज़ मिस्र ही सिर्फ वो शख्स था जो उस वक़्त सामने मौजूद था, जिसने अजीज़ मिस्र की बीवी और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा है
اس حالت میں، اس کے علاوہ وہاں کوئی موجود نہیں تھا. پہلی بات تو یہ، کیونکہ ہم اس ادھر ادھر کی چیزوں میں نہیں پڑیں گے. جو اصل قرآن کی تفسیر ہے، جو اتھینٹک بات ہے، ہم وہ بات کریں گے. نمبر 2، اکثر نام لیا جاتا ہے عزیز مصر کی بیوی کا نام زلیخا، اور جو یہودیوں کی کتاب ہے ان کے اندر کوئی اور نام ہے. تو اس طرح سے نام جو ہے زلیخا لینا بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ قرآن میں اور نہ ہی حدیث میں ان جو آیات ہیں ان کی تفاسیر ہر مفسر نے کی ہے اور ان کی تفسیر ہر محدث نے کی ہے، لیکن کسی نے زلیخا نام وہاں پہ نہیں لکھا، نہ پڑھا، نہ کسی صحابی نے ہمیں بتایا، نہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کنگ آف دا مصر کا نام بھی نہیں بتایا. عزیز کا مطلب نام نہیں ہے، عزیز مصر مطلب مصر کا بادشاہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کی وائف، اللہ تعالیٰ یہ بھی نہیں کہہ رہے اس کی بیوی کا یہ نام. تو جب اللہ تعالیٰ اس کی بیوی کا نام نہیں بتا رہے، ہائیڈ کر رہے ہیں، ایک حیا کا پیکر ہے اس کے اندر، اور کسی کی عزت اور نموز کا خیال رکھا ہے، تو ہم لوگ کیوں ایک کہانی کریٹ کرتے ہیں اور ہم اس کا نام دیتے ہیں اور پھر بعد میں ایسوسیٹ کرتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام سے. اچھا، آگے جا کے بہت سی باتیں آئیں گی، لیکن جو کویسچن مجھے پوچھے گئے اس کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام اور جو زلیخا نام لوگ لیتے ہیں عزیز مصر کی وائف کا، ان کی شادی کا بھی لوگ کہتے ہیں کہ بعد میں شادی ہوگی، وہ مسلمان ہوگی، وہ گلٹ تھی. کہاں ایک پیغمبر یوسف، اور حضرت یوسف کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رشک کیا کرتے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام ایک بیٹے ہیں، باپ بھی ان کا یعقوب بھی نبی ہے، ان کے دادا اسحاق بھی نبی ہیں، ان کے پردادا ابراہیم علیہ السلام بھی نبی ہیں. اتنا جلیل القدر نبی اور اتنی شان اور مرتبے والا نبی، اور اس کو جو بیوی دی جا رہی ہے جس کے کہانی کریٹ کرنے کے لیے اور ایک رومانٹک سٹوری بنانے کے لیے. قرآن کو رومانٹک سٹوری یا فکشن سٹوری نہیں ہے. قرآن اللہ نے ضرور یہ بات کہی ہے شروع میں، احسن القصص. قصص اور قصہ میں فرق ہوتا ہے. قصہ چونکہ ہمارے پاس اردو میں کوئی اور لفظ نہیں ہے تو ہمیں قصہ کہنا پڑ رہا ہے. قصہ ایک نارمل کہانی ہوتی ہے جو ہم نے اپنے مائنڈ میں کریٹ کر لی ہوتی ہے، اور اس میں ہم کچھ ایسے کریکٹر بناتے ہیں، اور کئی دفعہ ہم جب کہانی پڑھتے ہیں تو کسی ایک کریکٹر کو اپنے آپ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں جو بہت زیادہ ناول یا کہانیاں پڑھتے ہیں. جبکہ جو قصص ہے وہ یہ نہیں ہے. قصص میں اصل میں کہانی کا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، اس میں اللہ کا کبھی بھی ہمیں انٹرسٹ ڈیولپ نہیں کروایا. اس قصص سے نکلنے والا نتیجہ، سبق، لیسن اللہ تعالیٰ نے وہ دینے کی کوشش کی تھی. کوشش نعوذ باللہ اللہ نے وہ دیا ہوتا ہے ہمیں. تو اس لیے قصہ ہم نہیں کہیں گے، قصص کہیں گے. لیکن چونکہ قصص کا اردو کوئی اور لفظ نہیں تھا تو اس لیے ہم یہ اس کہانی میں قصہ کہہ دیتے ہیں. تو زلیخا اور یوسف علیہ السلام کی نعوذ باللہ شادی، اس طرح کی باتیں ہم نہیں کر سکتے. کہاں وہ ایک غلط ارادہ والی عورت، چاہے وہ مومن بھی ہو گئی ہو اور پھر وہ کسی کی منکوحہ تھی، اس کو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جوڑنا انتہائی غلط سوچ کی بات ہے. خیر، یہاں پر ہم بات کر رہے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور وہ عورت جو عزیز مصر کی بیوی ہے، جو دروازہ کھلنے کے بعد فرسٹ اس سین کو دیکھنے والا کون تھا؟ صرف عزیز مصر. عزیز مصر نے پھر یہ ابھی جو آگے ہم بات پڑھیں وہ شاہد من اہلیہا، اور ان کی فیملی میں سے کسی نے عزیز مصر کی وائف جس کو زلیخا لوگ کہتے ہیں اس کے بارے میں گواہی دی کہ وہ جھوٹی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام سچے ہیں. اور کچھ لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ شہادت ایک شیرخوار بچے نے دی ہے. ایسا احادیث اور قرآن نے ہمیں نہیں بتایا ہے. اتھینٹک بات یہ ہے کہ ایک بادشاہ جب اس طرح کے فیصلے کرتا، اتنا بڑا مصر کا بادشاہ، اور اس قسم کی چیزیں ان کے ساتھ سوٹ نہیں کرتی ہیں. انہوں نے یہ بات، یہ سٹوری اور یہ واقعہ اپنے رعایا میں سے جو سب سے زیادہ عقل مند فیصلے کے لحاظ سے وزیر تھا اس سے ڈسکشن کیا. اب جب ہم اگلا آیت کا حصہ پڑھتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس ڈسکشن کرنے کا انداز بھی بڑا ہی پرائیویٹ تھا، بڑا ہی خوبصورت ہے. یہ نہیں کہا میری وائف یا فلاں فلاں، انہوں نے جسٹ یہ پوچھا اگر کسی کے ساتھ ایسا ہو تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، اگر ایسا ہو تو کیا مطلب ہے. ابھی دیکھتے ہیں کیا ہے. ان کانا قمیصوں قد من قبل، عزیز مصر نے اپنے کسی وزیر سے سیانے سے یہ پوچھا اگر کسی کی قمیض آگے سے پھٹی ہو تو اس کا کیا مطلب ہے، اور اگر کسی کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہو تو اس کا کیا مطلب ہے.
تو یہ ایک سٹوری کسی کو بتائی. اور کبھی بھی کوئی بادشاہ، کوئی مرد اپنی عورت کے بارے میں اس طرح کی پرائیویٹ باتیں لوگوں کے سامنے نہیں لے کر آتے ہیں. اس کی عزت کا خیال ہوتا ہے، اس کو اپنی عزت، اپنی بیوی کی عزت کا خیال ہوتا ہے. تو عزیز مصر نے اپنے ایک انٹلیکچوئل ٹائپ کے وزیر سے، اپنی رعایا کے ایک پڑھے لکھے عالم، مفتی یا سمجھدار بندے سے پوچھا کہ اگر کسی آدمی کی قمیض آگے سے پھٹی ہو تو اس کا کیا مطلب ہے، پیچھے سے کیا مطلب ہے. تو اس نے بتایا اگر کسی مرد کی قمیض آگے سے پھٹی ہو وہ صدقت، تو وہ عورت سچی ہوتی ہے. وہ من الکاذبین، وہ آدمی جھوٹا ہوتا ہے. اگر کوئی آدمی اور عورت اس حالت میں ہو اور آدمی کی قمیض دیکھو فرنٹ سے پھٹی ہوئی ہے تو آدمی جھوٹا ہے اور عورت سچی ہے. ایسا کیوں؟ کیونکہ وہ آدمی عورت کو اپنی طرف ورگلا رہا ہے، کھینچ رہا ہے، لیکن عورت اپنے آپ کو چھڑا رہی ہے. چھڑانے کے چکر میں اس آدمی کی قمیض یا گریبان میں ہاتھ پڑ گیا اور وہ کھینچا تانی کی وجہ سے قمیض پھٹ گئی. تو اگر کسی مرد کی قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو وہ آدمی جھوٹا ہے اور عورت سچی ہے، یعنی اس آدمی نے اس عورت کو ورگلایا ہے. اور دوسری سچویشن اس نے یہ بتائی، وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ، اگر کسی آدمی کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہو، وَكَذَبَتْ، تو وہ عورت جھوٹی ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور وہ آدمی سچوں میں سے ہے. مطلب جس آدمی کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو وہ آدمی اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کر رہا ہے، وہ بھاگ رہا ہے، لیکن وہ عورت اس کو کھینچ رہی ہے اپنی طرف راغب کر رہی ہے، اور اس چکر میں وہ عورت پیچھے سے اس کو پکڑنے کی کوشش کر رہی ہے اپنی طرف لانے کی، اور وہ آدمی آگے بھاگ رہا ہے تو بھاگنے کی وجہ سے اس کی قمیض پیچھے سے پھٹ سکتی ہے. اب یہ سینیریو بادشاہ نے ایک وزیر سے ڈسکس کیا. وزیر نے اس کا یہ تعویل بتائی، اس قمیض کے پھٹنے کا آگے اور پیچھے کا مطلب بتایا، اور پھر اس کے بعد خود ہی بادشاہ نے انالیسس کیا کہ اب اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے. اب بادشاہ نے کیا کیا؟ آیت نمبر ہمارے پاس 28 ہے. فلما، پس جب، رعا قمیصہ، اب بادشاہ نے خود ہی قمیض کو دیکھا یوسف علیہ السلام کی، قد من دبر، جو کہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، تو فوراً سے سمجھ گیا کہ میری بیوی اس کا ہی قصور ہے. قال، کہا، انہو من کیدکن، بے شک یہ عورتوں کی چالیں ہیں، وان کیدکن عظیم، اور عورتوں کی چالیں بہت ہی فریب والی ہوتی ہیں اور بہت ہی بڑے بڑے فریبوں والی ہوتی ہیں. یہاں پر پھر اس نے ڈائریکٹلی اپنی بیوی کو پوائنٹ نہیں کیا. یہاں پر ایک اور چیز بہت سمجھنے والی ہے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، ایک ہاؤس اور وائف کے لیے، وائف اور ہسبینڈ کے لیے، ایک اسپاؤس کے لیے، اپنے جو گھر کے چیزیں ہوتی ہیں اس کو کس طرح سے ٹیکل کرنا چاہیے. اگر اس طرح کی کوئی سچویشن ہے مرد اور عورت کی، اور ان کو ایک دوسرے کی، اللہ نہ کرے اس طرح کسی چیز کا پتہ چل گیا ہے، تو ڈائریکٹلی ایک دوسرے کو پوائنٹ کرنے کی بجائے، ایک دوسرے کو شرمندہ کرنے کی بجائے، کسی طریقے سے وہ بات کی جائے. حضرت یوسف علیہ السلام کو فلما رأى قمیصہ، جب بادشاہ نے دیکھ لیا ہے کہ اس کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی، فوراً سمجھ گئے ہیں کہ میری وائف ہی قصوروار ہے. لیکن ڈائریکٹ جا کے اس کو یہ نہیں کہا تمہاری یہ غلطی ہے، تمہاری یہ غلطی ہے، تمہیں یہ پنشمنٹ ملے گی، بلکہ اس کو کہا ہے تم عورتوں کی چالیں بہت ہی، یہ سب تم عورتوں کی چالیں ہی ہیں، اور کولیکٹیولی عورتوں کی چالیں، ان کیدکن عظیم، تم عورتوں کی چالیں بہت خطرناک ہوتی ہیں، بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں. اب یہ عورت کو بتا دیا کہ مجھے پتا چل گیا ہے کہ یو آر دا مسٹیکر، تم نے مسٹیک کیا ہے، تمہارا گناہ ہے، تمہارا سین ہے. دوسری طرف یوسف، اب 29 نمبر آئے دیکھ رہے ہیں، یوسف علیہ السلام سے جا کے کہا، اے یوسف، حارزن ھذا، اس بات کو بھول جاؤ، اس قصے کو رفع دفع کر دو، نیکسٹ کسی کو ذکر نہ کرنا، مطلب گھر کی بات ہے، اس کو ہائیڈ کر دو، چھپا دو، بھول جاؤ. وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكَ، اور بیوی سے جا کے کہا کہ مجھے پتا چل گیا ہے، ڈائریکٹلی جیسے اوپر ہم نے بات کی، ڈائریکٹلی پھر بھی نہیں کہا، اشاروں میں بات کے ذریعے، تم ایسا کرو، تم اپنے گناہ کی معافی مانگ لو. کس سے مانگنی ہے؟ اپنے رب سے اور اپنے شوہر سے. اِنَّكِ كُنتِ مِنْ خَاطِئِينَ، بے شک تو خطا کار ہے، مجھے سمجھ میں آ گیا، تجھے بھی سمجھ میں آ گیا ہے. دا بیسٹ وے از، غلطی ہو گئی ہے، اب اس کے لیے سوری کر لیا جائے، معافی مانگ لیجئے. معافی کس سے مانگنی ہے؟ یوسف علیہ السلام سے مانگنی ہے، اپنے شوہر سے مانگنی ہے، اور اپنے رب سے مانگنی ہے. وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ. اچھا، ایک سبق کافی ہو گیا، رکوع بھی ہو گیا، انشاءاللہ کل پڑھیں گے نیکسٹ اپنا سبق.
सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान को समझने की और उस पर अमल करने की तौफीक दे, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे अकीदा और हमारे ईमान को इतना स्ट्रॉन्ग कर दे जितना हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का था। ठीक है, हम उसका अशीर भी नहीं हो सकते, वो एक नबी हैं, लेकिन अल्लाह उनसे कुछ हिस्सा हमें दे दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।